अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 89 साला होसे मुखीका योरागोए के हरदिल अजीज और करिश्माती सियासी लीडर हैं। उनकी सादगी और सच्चाई की वजह से उनके चाहने वाले उन्हें पीपी मुखीका कहते हैं। सन 60 की दिहाई में उन्होंने टोपामारो इनकलाबी तंजीम के प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद शुरू की और योरागोए के जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। मुखीका को कई बार गिरफ्तार किया गया और टोपामारो इनकलाबी तंजीम को दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया। सन 1973 में योरागोए में फौजी बगावत हुई। उस दौरान मुखीका को 14 साल सजा हुई। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जेल में कैद के दौरान मुखीका को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें तोड़ने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया, यहां तक कि उन्हें 2 साल तक एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया गया। सन 1985 में डिक्टेटरशिप पूरी तरह नाकाम हुई और योरागोए में जमहूरियत बहाल हो गई। उसके अगले साल मुखीका समेत तमाम सियासी कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। मुखीका ने तवील कैद काटी, लेकिन ना तो जबर के सामने सर झुकाया और ना ही अपनी कौम की आज़ादी पर कोई समझौता किया। सन 1989 में योरागोए में शफाफ इंतखाबात हुए और मुखीका कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट पहुंच गए। अवाम उन्हें सर आंखों पर बिठाने लगे और हर सू उनकी मकबूलियत का डंका बजने लगा। यहां तक कि 2009 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद होसे मुखीका योरागोए के सदर बने और 2015 तक उस ओहदे पर फाइज रहे। होसे मुखीका की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से योरागोए के अवाम उनसे बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक मजमून में उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि मुखीका योरागोए का स्पार्टन और एक फलसफी लीडर है। अडयाला जेल में तवील अरसे से कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी जमात और अमरीका और बरतानिया के सियासी हल्के भी सियासी कैदी करार दे रहे हैं। इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी असीर क़यादत के लिए इंसाफ क्या किसी अवामी तहरीक से हासिल करेंगे या फिर मुज़ाकरात के जरिए। ईद के बाद तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है। तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। होप्स बहुत हाई हो चुकी हैं आपकी पार्टी में एक बार फिर, और पार्टी लीडर्स की स्टेटमेंट के जी बस ईद के बाद इंशाल्लाह अब ये होगा और वो होगा। फाइनल कॉल की बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद सबको मालूम है कि क्या हुआ उस फाइनल कॉल का अंजाम। तो ये बहुत ज़्यादा हाई होप्स कहीं एक और मायूसी की तरफ तो नहीं ले जाएगी लोगों को? Thank you, Amir Saab. Always a pleasure to be in your program. देखिए, जैसे खुशी और गम का चोली दामन का साथ है, इसी तरह से कामयाबी और नाकामी का भी ऐसा ही साथ है। इंसान कोशिश करता है, इंसान कोशिश तो कर सकता है, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। अब हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पासियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, एक सियासी जमात के हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों ने लीगल फ्रंट के ऊपर भी स्ट्रगल की और करते जा रहे हैं, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है और अदलिया जो है वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा बन के रह गई है। और ऐसी आवाज़ें जो है मैं नहीं बुलंद कर रहा, बल्कि अदलिया के अंदर से अदलिया के जजेस जो हैं वो भी बुलंद कर रहे हैं। अब तीसरा एक जो ऑप्शन हमारे पास था वो हमने एक्सरसाइज पहले भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियासत का रवैया था, हुकूमत का जो रवैया था वो आपने भी देखा हुआ है। अब एक प्लान है खान साहब का, उन्होंने कहा है कि ईद के बाद हम एक पुरअमन कौमी तहरीक जो है उसका आगाज़ करेंगे, और ये सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, बल्कि जो एक नई हम कोलिशन तश्कील दे रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से होगा, जिसमें और सियासी जमातें, सियासी स्टेक होल्डर सारे मुल्क से जो हैं वो भी शामिल होंगे। ये एक पुरअमन एहतजाज के तौर के ऊपर कंसीव किया जा रहा है, और एक पुरअमन एहतजाज ही वी होप एंड प्रे कि ये रहेगा। ये है, बिल्कुल प्लान है, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ईद के बाद तक ये जो इत्तेहाद है ये भी अपनी फाइनल शक्ल में आपके सामने आ जाएगा, और जो हमारी तहरीक है उसके खदोखाल जो हैं वो भी उस वक्त तक फाइनलाइज हो जाएंगे, जो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। सो ये एक एफर्ट है, और हम चाहते हैं कि ये शुरू किया जाए इसको और कामयाब हो ये। और मुझे कम से कम पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इस दफ़ा ये तहरीक कंसीव की जा रही है और की गई है, और जिस तरीके से इसको आगे ले जाने की के बारे में सोचा जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये माजी से इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, ये कामयाब होगी।
राइट, क्या ये सच है कि ऑपोजिशन अलायंस एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तर्ज पे, यानी आगे मुस्तकबिल मुल्क का क्या होना चाहिए, सियासत कैसे होनी चाहिए, इदारों के दरमियान क्या ताल्लुक होना चाहिए, ऐसा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है? इस ऐसे डॉक्यूमेंट की अशद ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर सोचा जा रहा है। पहले तो आपको पता है कि हमने कहा था कि ईद से पहले फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन इसी जो बहुतात में बड़े अच्छे प्रपोजल्स जो सामने आ रहे हैं और जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये फैसला जो है अब ईद के आखिर तक बाद तक मौखर किया गया है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद मुनासिब ना हो कि हम इसके ऊपर करें, लेकिन इदारों का जो रोल है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि हम उसको डिफ़ाइन करें और उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हों, कोई उसकी जो इन्फोर्समेंट की मैकेनिज़्म जो है उसको फाइनलाइज किया जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, बिकॉज 76 साल गुजर गए हैं और अनफॉर्चुनेटली अब तो एक आइन होने के बावजूद आज देखिए, आज लेटेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आपको पता है कि ये लार्जर बेंच ने एक जजमेंट फैसला दिया था, बिल्कुल या उसमें फैसला दिया था और लार्जर बेंच था, ये सिंगल बेंच नहीं था बल्कि लार्जर बेंच था और उसके मुताबिक हमने नाम दिए, नाम में से 6 नाम अप्रूव हुए। आज 11:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक वो सब लोग जो हैं सीनियर क़यादत पीटीआई की वहाँ मौजूद रही और लार्जर बेंच की जजमेंट के ऑर्डर के बावजूद जेल हुकाम ने उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं कराने दी जाए। तो मैं बहुत ही अफसोस और तकलीफ के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आई थिंक खान साहब को कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी हरबा होता है जेल अथॉरिटीज़ के पास उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पेपर्स नहीं दिए जा रहे, टीवी ब्लॉक किया हुआ है, हर चीज़ वर्चुअली उनका जो कॉन्टैक्ट है विद आउटसाइड वर्ल्ड वो इट्स कम टू नॉट। सो ये इस किस्म के हालात में मेरा ख्याल है कि जो आप फरमा रहे थे वो बहुत ज़रूरी है कि जी इदारों का, इसमें अब किस इदारे का रोल है मैं नहीं कहना चाहता कुछ उस बारे में। अदालत का तो कम से कम रही है, अदालत का तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए उनकी जजमेंट है और ये बड़ी क्लियर जजमेंट है, उसको आज ब्लेटेंटली वायलेट किया गया है जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से। हम कंटेम्प्ट तो मूव करेंगे लेकिन उस कंटेम्प्ट का भी मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो भी रद्दी की टोकरी में। वैसे कल लास्ट वर्किंग डे है, कल के बाद कंटेम्प्ट का भी फैसला जो है वो जारी बात है, उसके बाद 8-10 दिन के बाद फिर दोबारा कोर्ट समन करेगी। इसका मतलब है अब ये जो मजीद अगला 1 हफ्ता 10 दिन है इसमें भी खान साहब से कोई मुलाकात नामुमकिन है तकरीबन। जी यही है। कल गुजरा जो ट्यूसडे गुजरा जो है उसमें भी 6 लोगों की मुलाकात थी, वो भी लोग जो थे वो उन्होंने फाइनलाइज कर लिए थे, लेकिन उसमें से भी 2 बंदों की मुलाकात, लॉयर्स की जब मुलाकात होती है लॉयर्स की, उसमें 2 चीज़ें हुई। 2 जो उसके शुरका थे हामिद खान साहब और एक बिदारी साहब लाहौर से आए थे, हामिद खान साहब उस दिन कराची में थे, वहाँ से आए, उन दोनों की मुलाकात नहीं होने देगी और उनकी जगह पे कोई ऐसे लोगों को अंदर दाखिल किया गया जो कि खान साहब ने कहा ही नहीं था जिनके बारे में। सो ये भी हो रहा है, या तो मुलाकात होने दी जाती या फिर उन लोगों की मुलाकात करवा दी जाती है ज़बरदस्ती जिनसे खान साहब ने मिलने का कहा ही नहीं होता। तो ये ऐसे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। मैं स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करूंगा कि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हो और फाइनलाइज किया जाए उसको, लेकिन उसके साथ बड़े क्लियर किस्म के उसके डूएबल्स एंड अनडूएबल्स सो टू से वो होने चाहिए और एक मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए जिससे कि उसको इन्फोर्स किया जा सके। ये नहीं कि अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं वो रौंदे जाएं, जो इंसानी हकूक़ हैं उनका कोई पास न किया जाए, आइन कानून रद्दी की टोकरी में डाले जाएं, इंसानियत और इखलाकियात का जनाजा निकाला जाए। ऐसे रियासतें सर्वाइव नहीं करती हैं। ये कौम बहुत तकलीफ में है अमीर साहब, बहुत तकलीफ में है। बिलावल साहब ने वो रब्ता किया है तहरीक इंसाफ से, क्योंकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय पाए हैं कि अब पीपल्स पार्टी एक कोशिश करके देखे आपको मनाने की? देखिए बिलावल साहब ये मुहिम जोई के ऊपर निकले हैं, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने फरमाया था कि हम ना हुकूमत में हैं ना हुकूमत से बाहर हैं। तो मेरी एक एडवाइस उनको ये होगी कि पहले वो ये डिसाइड कर लें कि वो हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों रोल्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर तो वो हुकूमत में हैं तो फिर एक्नॉलेज करें कि वो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर ये शायद रोल वो प्ले कर सकें। अगर वो हुकूमत में है ही नहीं है तो फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक बिफोर ही एम्बार्क्स ऑन दिस प्रोजेक्ट इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो खुद फैसला करें कि वो हुकूमत का हिस्सा है या वो नहीं है। दूसरी बात रही कि हमने कभी बातचीत करने से इनकार नहीं किया किसी से भी।
اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے گا اور کلیئرٹی کے ساتھ لیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس جو ایسے فیصلے کرتی ہے، اس پر یہ ڈیبیٹ ہوگا، ڈسکس ہوگا، اور خان صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کے ساتھ انگیج کرنا اگر ہے۔ اگر اگر بلاول صاحب کا میسج آ جاتا ہے تو کیا تحریک انصاف کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ نہیں جی آپ سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، یا آپ نہیں، کنسیڈر کریں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے آئی ایم لیٹس سی؟ نہیں، ایک پروسیس ہے نا، ہماری پارٹی میں ایک پروسیس ہے جی، اس کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا جاتا ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے، ان کی گائیڈنس لینی ہوتی ہے، پھر پولیٹیکل کمیٹی میں کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو آؤٹ رائٹ تو یس اور نو کہنا پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ ہاں، دی اونلی پرسن ہو کین ڈو اٹ از خان صاحب ہمسیلف، اٹ از ہز ایکسکلوسیو پریروگیٹیو۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ان سے بات نہیں کرنی تو نہیں ہوگی بات، لیکن اگر وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے اوپر چھوڑیں تو پولیٹیکل کمیٹی پھر اس کو ڈیبیٹ کر کے فائنلائز کر کے پھر اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ خان صاحب کے پاس لے کے جائے گی، اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے گا۔ آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ عید کے بعد کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو حکومت کے کچھ لوگ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ میں سے ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، اور اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوگا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، یہ انہونی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ جو اس قسم کی گاسپ جو ہے پچھلے 6 مہینے سال سے چل رہی ہے، جب سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے یہ گاسپ چل رہی ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا بھی کیا تھا، کچھ شو کاز نوٹسز بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ آگے چلتی رہتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ فارورڈ بلاک بنے گا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جو 28 لوگ جنہوں نے چھوڑا تھا خان صاحب کو اور حصہ بنے تھے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں، وہ تمام کے تمام ان کی اپنی سیکیورٹیز جو تھی وہ بھی ضبط ہو گئی تھی، وہ پولیٹیکل لاشیں بن چکے ہوئے ہیں، سیاسی لاشیں ہیں جو کہ پھر رہے ہیں، وہ اپنا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے، تو انہیں پتہ ہے کہ جی ان کا انجام کیا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہوگی، لیکن ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر کچھ ہوتا ہے۔ آفٹر آل پریشرز بہت زیادہ ہیں، آفٹر آل آپ کو پتہ ہے لوگوں میں پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے کیا ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی لائلٹیز جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، تو ایسی بھی اگر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو بھی اپروپریٹلی پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے گا سر۔ بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان صاف، عمران خان صاحب کے پرینا ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت حسین اوان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کس حد تک سنجیدہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت گزشتہ دنوں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے اپوزیشن کو قائل نہیں کر سکی، چنانچہ اجلاس کی وہ افادیت نہ رہی جو وقت اور حالات کا تقاضا ہے، جس میں تمام جماعتوں کو شریک ہونا چاہیے تھا۔ تاہم اب بلاول صاحب نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے مفاہمت کا سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئیں، انہیں اب پیپلز پارٹی انگیج کرنے کو تیار ہے۔ اس پیشکش پر حکومت نے بلاول بھٹو زرداری کی ثالثی کی پیشکش مانتے ہوئے انہیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بات کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تو خود کینال کی تعمیر پر اختلافات جو ہیں وہ بدستور قائم ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاق کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج کر رہی ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ نے جیل میں قید تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، لیکن ان کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے کچھ تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان حالات میں اگر پیپلز پارٹی قیادت اپوزیشن کو کوئی یقین دہانی کرواتی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس کی ضمانت دے پائے گی کہ اس پر عمل ہوگا یا نہیں؟ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ بلاول صاحب سندھ بھر میں جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش جلسے میں احتجاجی جلسوں کے شیڈول کا اعلان کریں گے۔ پہلے مرحلے میں سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جلسے منعقد ہوں گے۔ سندھ میں جلسوں کے بعد پھر بلاول کا اگلا پڑاؤ پنجاب میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آنریبل مرکزی سینئر رہنما سینیٹر جناب شہادت حسین اوان صاحب۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت۔ سب سے پہلے تو بلاول صاحب اگر مذاکرات شروع کرتے ہیں تحریک انصاف سے، اچکزئی صاحب سے، اختر مینگل سے، جو اپوزیشن کی 3-4 جماعتیں ہیں، آپ کے چیئرمین سینٹ جو کہ قائم مقام صدر کی حیثیت رکھتا ہے،
ان کے پروڈکشن آرڈر کی یہ اوقات ہے کہ وہ 2 دفعہ جاری کرتے ہیں اور ریاست کہتی نہیں مانتے، ہم جو کرنا ہے آپ کر لیں. تو دیکھیں بلاول صاحب کیا گارنٹی دیں؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو آپ نے چیئرمین سینٹ کی بات کی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں جتنا ایکسپیرینس پاکستان میں موجودہ پولیٹیشین میں ان کا ہے کسی کا نہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے، سینیٹر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں. اور میں آپ کو گزارش یہ کروں انہوں نے حسب ضابطہ ایک کام شروع کیا ہے. انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا، اس کو ریپیٹ کیا نہیں، جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو انہوں نے کمیٹی کو بھی جو پریویلیج کمیٹی ہے اس کو ریفر کیا ہے. تاج حیدر صاحب اس کو بھی آپ ہی اس ہیڈ کو کر بھی رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی مطلب جس کو بھی ہوگا تو وہ پریویلیج کمیٹی نے دونوں آئی جیز جو ہیں، آئی جی پنجاب پولیس اور آئی جی پریزن جو ہیں وہ اس میں پیش ہوں گے. جو کچھ بھی ہوگا جواب ہوگا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو جو لیگل طریقہ کار ہے انہوں نے وہاں پولیٹکس تو نہیں ہے، وہاں تو ضابطے کی بات ہے، رولز کی بات ہے. لیکن ایک دفعہ تو چیئرمین سینٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی نا. بھئی بات گزارش میرا کہنا یہ ہے کہ اب اس کا رسپانس آئے گا، جواب آئے گا کہ مے بی اس میں ایک بات ان کو جواب دینا چاہیے تھا، جواب ان کا نہیں آیا. کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ شاید چودھری اعجاز صاحب جو ان کو کوئی دل کا کوئی تکلیف تھی، کوئی پرابلم تھا. اگر بعض دفعہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکیوز کہیں کسی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو سکتا تو جیل اتھارٹیز جو ہیں لکھ کر بھیجتی ہیں کہ so and so reason کی وجہ سے اس وجہ سے ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو چونکہ وہاں اتنی بے تکی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ بتائیں کہ ہم اس کے جو رسپانس میں کیوں نہیں اس کو پروڈیوس کر رہے. اتنا طاقتور کون ہے جو چیئرمین سینٹ کے احکامات کو گزارش یہ جی یہاں تو عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے قانون کی جو ہے کوئی پاسداری نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی اور پروسیجر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے چیئرمین صاحب نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا وہ بہتر کیا. دوسرا آپ نے یہ کہا بلاول صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کرتی رہی ہے. بی بی شہید کے دور میں آپ دیکھ لیں یا آپ جس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو آپ دیکھیں یونینیمس ہوا. بھٹو صاحب نے سب کے سب لوگوں کو ایک ٹیبل پہ وہ اکٹھے کر لیا. مطلب آپ دیکھ لیں مفتی محمود صاحب سے بلوچستان دنیا جہان کو یونینیمس آپ کا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں 18ویں ترمیم آئی، اس کے اندر جو کمی بیشی کی گئی اس میں بھی دیکھ لیں. چونکہ وہ بیڑا ہم نے اٹھا ہوا تھا، ہمارے میاں رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ بھی تمام لوگوں کو یکجا کر کے یونینیمس کروا لیا. پھر اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم پہ آ جائیں، اس کے اوپر تو اس کے 26 دیکھیں گزارش سن لیں. فخر کی بات میں آپ کو بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکی. تو کم از کم جو ہے زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح تو کانسٹیٹیوشنل بینچز تو بن گئے. آپ پوری ورلڈ میں امیر عباس صاحب دیکھ لیں کہ جو طریقہ کار ہے ہم تو اس پہ اوپر گامزن ہیں. اس طریقے گو کہ میں مانتا ہوں کہ ابھی ہر ایک اس کے اوپر پوری طریقے سے مطلب لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، لیکن ایک سلسلہ تو شروع ہو گیا. آپ نے جوڈیشل کمیشن کی ایسی کمپوزیشن بنائی کہ ہر حکومت اب اپنی مرضی کا جج لائے گی. سر آپ مجھے یہ بتا دیں 2 منٹ کے لیے، باقی جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں کیا خیال ہے ججز خود اپنے ججز اپوائنٹ کرتے ہیں؟ ان کا مارل کریکٹر ان قوموں کا کچھ سر آپ ایسا بات کریں، مسلم کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں کریں. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ ٹھیک ہے 70-80 ہو گئے ہیں لیکن ہم ایک طرف رواں دواں ہیں. یہ ڈیموکریسی چلتی رہے گی، ہر چیز پارلیمان میں کوئی لازمی نہیں ہے. جو کام آپ نے کیا ہے اس سے مولوی مشتاق اور ارشاد حسن خان جیسے جج اب آئیں گے. سر یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ لوگوں کی انپوٹ ہوگی اس میں. جوڈیشل کی اپنی انپوٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے اس کی انپوٹ ہے. دیکھیں سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ ان لوگوں کو اگر دیتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے اپنے مینڈیٹ کی آپ توہین کر رہے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا ایک مقام ہے. اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا اپر ہاؤس میں لوور ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ لوگ اس کے ممبران ہیں تو سر اپنے لوگوں کو عزت دینا شروع کریں اور اس کا قصوروار بھی پھر آپ اپنے آپ کو ٹھہریں. آپ نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے، وہ خود سے پرچی کے ذریعے سے تو بھائی اس دفعہ نہیں کیا تو اگلی دفعہ آپ صحیح والے لوگ بھیج دیجیے گا نا. لیکن آپ سارا سسٹم چینج کر چکے ہیں. ایک سسٹم بھائی کر چکے ہیں تو بات یہ نا کہ وہ بندے تو چینج ہو جائیں گے. اگر نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر اگلی دفعہ ان لوگوں کو
آپ الیکٹ نہیں کریں گے جی تو یہ جو ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے انہوں نے وہاں سے نکلنا بھی ہے نا 5 سال ٹرنیور کمپلیٹ کر کے تو انہوں نے جانا آپ نے اگلے 5 سال کا بھی بندوبست کر لیا کیونکہ چیئرمین 2 مہینے ہو چکے ہیں چیئرمین الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ کو. جی آپ اتنے چیمپئن ہیں کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے, الحمدللہ ہیں. کیا یہ ابھی تک پرائم منسٹر نے انیشیٹ تک نہیں کیا پروسیس؟ یہ آپ نے ڈال دیا اس میں کہ اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائے تو وہ غیر معینہ مدت بیٹھا رہے گا. گزارش یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ پروسیس جو اسٹارٹ ہو جانا چاہیے. ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے ہیں تو اب دیکھیں اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ طریقہ بنا, آفس ایک ویکنٹ ہوگا تو پروسیس چلے گا, اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو میں کہتا ہوں اگلی دفعہ آپ جو نمائندے بھیجیں گے آپ یہ امینڈمنٹ کروا دیجئے گا. ابھی ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ یونینیمس 26 امینڈمنٹ جو پاس ہوئی ہے تو میں گزارش تو دیکھیں سب صاحب ظاہر ہے کہ بعد اس میں اپوزیشن تو ہمیشہ تو گورنمنٹ الائنس دیکھیں سر. بات یہ ہے کہ کیا آپ مولانا صاحب جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب الائنس میں شامل ہیں؟ آپ بتائیں باقی کئی پارٹیاں جو ہیں باپ پارٹی جو ہے وہ کیا الائنس میں شامل ہے؟ باپ پارٹی تو بھی آ گئی ہے. میں مانتا ہوں جن لوگوں نے بات گزارش یہ ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ عوامی نمائندے تھے, انہوں نے ووٹ دیا اور عوامی نمائندوں کی منشا کے مطابق یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے. اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن, اسپرٹ آف دی ڈیموکریسی یہی کہتا ہے کہ ایک شخص جو ریٹائر ہو گیا ہے اس کو غیر معینہ مدت تک حکومت کی خواہش پر اس کو بٹھا دیا جائے. یہ اسپرٹ یہ ہے, لیٹر میں تو ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے دیکھیں سر, یہاں آپ کا کہنا جو آپ بات کر رہے ہیں اگر کوئی سول سرونٹ آپ دیکھیں جس دن وہ 60 سال کی ایج پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ بندہ بیٹھتا ہے اس کی کوئی وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, ایکسٹینشن ہوتی تو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے سول سرونٹ ایکٹ کے اندر کوئی اس قسم کا پروویژن نہیں ہے. یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن نے اس کے لیے ایک راستہ نکالا ہوا ہے کہ سپوز میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے ہر انسان فانی ہے, کوئی جگہ ویکنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلے سے خواب آیا کہ پہلے سے آپ پروسیس شروع کر لیں. پروسیس تبھی شروع ہوگا جب وہ سیٹ ویکنٹ ہوگی تو بھی شروع نہیں ہوگا نا. تو گزارش میں یہ کہہ لوں وہ کس نے شروع کرنا, دیکھیں جی وہ میں گزارش یہ کروں گا سر آپ نے اس میں یہ گنجائش بجائے اگر پرائم منسٹر نہ بھی شروع کرے اگلے 5 سال تک جی اس میں آپ نے یہ رکھ دی گنجائش کہ جی ٹھیک ہے جب وہ آفس ویکنٹ ہوگا تو یہ مشاورت شروع ہو, بالکل, اور لیڈر آف دی ہاؤس تو اس پہ کوئی بار بھی تو لگانی تھی نا. امیر عباس ایک میں آپ کو چونکہ وہ 8 فروری 2024 کے فیسیلیٹیٹر ہیں. دیکھیں اس پہ جھگڑا خالی آپ کی بات کا یہ ہے کہ 3 سال 2 مہینے کیوں ہو گئے, 5 سال 4 مہینے کیوں ہو گئے, پیریڈ 4 مہینے آگے کیوں. لیکن یہ بندے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پارلیمان نے اس میں گورنمنٹ کی پارٹیز, اپوزیشنز تمام کے تمام کی انپٹ تھی. یہ لوگ خود سے نہیں آئے, فرد واحد نے ان کو نومینیٹ نہیں کیا. کن کو؟ یہ جو موجودہ بیٹھے ہوئی ہیں. اور اگر ان کے جو آنے والے جب تک آ کے چارج نہیں کریں گے, اتنا بڑا آئینی ادارہ جو ہے اس کو خالی رکھنا بجا نہیں تھا. تو پروسیس شروع کرنا چاہیے تھا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا کہنا بجائے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بطور بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ایس سی میں بھی کتنا ٹائم لگ گیا تھا وہاں چیئرمین الیکٹ کرنے کے لیے. تو بات یہ اس میں تمام پارٹیز جو کہ ڈیلی ہر چیز کو بائیکاٹ کر لیتے ہیں ان کو بھی بولے کہ اپنا کنسنس بنائیں. دیکھو اسپیکر نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ بھائی اپنا پینل ہمیں دیں. تو بات یہ ایک پروسیس اسپیکر سے شروع ہونا ہے, پی ایم سے شروع ہونا ہے. سر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی انہوں نے پٹیشن بھی کی ہے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں. سر میں نے کہا کہ اس کے سر بات یہ ہے لیکن جو پروسیس ہے بھائی آپ اس میں کریں. آپ کو جانا کراچی ہے اور آپ چل پڑیں پشاور کی طرف اور آپ بولیں جی میں نے تو بس سفر شروع کر لیا. سفر آپ صحیح راستے میں ایگزیکٹلی میں وہی گزارش کر رہا ہوں, بالکل ہونا چاہیے. لیکن تمام پارٹیاں جو اپوزیشن والی ہیں وہ جس وقت وہ ہم سمجھیں گے یا ان کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ بجا طور پہ یہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ چاہے گا, ہر پاکستانی چاہے گا, میں بھی آپ کی طرح کا ووٹر ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ آئینی جتنے بھی ادارے ہیں وہ بالکل آئین کے مطابق کام کریں, پر کرنے چاہیے. لیکن میرا کہنا ہے یہ کہ جن لوگوں کو ایک ٹینیور آپ کی مرضی سے, اپوزیشن کی مرضی سے حکومت نے بیٹھ کے مل کے ان کو مستفقہ طور پہ اپوائنٹ کیا, جیسے کہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین کس نے اپوائنٹ کیا؟ جو موجودہ پی ٹی آئی جو اپوزیشن والے ہیں ان کا نومینی تھا اور ہم نے سپورٹ کیا آیا. تو بھائی اس بندے کا نیا بندہ آنے تک میرا خیال میں اعتراض کرنا یہ ضرور کہنا چاہیے کہ بر وقت اس کو بھر لینا چاہیے. ان کے اوپر
ایک بہت بڑا داغ ہے سر 8 فروری 2024 کے الیکشن کا. سر جو کسٹوڈین تھے انہوں نے امیر عباس صاحب وہ داغ نہیں کا اس کو ورڈ شفاف گزارش کروایا. یہ ہے آپ بات یہ آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تو بحیثیت شہری میں یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر سوال ایک ہے سوال ہو سکتا اعتراض ہے اعتراض تو تنقید دیکھیں ہے جو بھی اعتراض تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض 10 لوگ ہوگا کریں گے 10 لوگ کریں گے یہ تو پازیٹیو چیز ہے کہ کوئی تنقید کرنے والا ہو تو لیکن میں گزارش یہ کروں کہ ان کا قصور یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی ان کو ایمبیگوٹی نظر آئی انہوں نے عدلیہ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا لیا تو یہی قصور اگر کہتے ہیں تو جن کو سوٹ نہیں کرتا اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے نے صحیح کام نہیں کیا تو بھائی آپ کا اپنا پوائنٹ ہی تھا اور ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے تو کوئی اس قسم بس کی وہ الیکشن جسٹس کمیشن منیر میں جو اس ملک میں نظریہ ضرورت کی بیج بو گیا تھا جی 50 کی دہائی میں جی وہ آج 75 سال کے بعد بھی ہم کاٹ رہے ہیں اور 1 سال کے اندر ہم نے یعنی 90 دن میں الیکشن کروانا تھا. ہی از دی کسٹوڈین ان کو پیسہ اس بات کا تنخواہ اس بات کی ملتی ہے مرات اس بات کی ملتی ہے. آپ اس کے بعد ہی از ریسپانسبل آف ہولڈنگ دی گزارش یہ الیکشن. ہی ہے فیلڈ ٹو ہولڈ. دیکھیں سر میں مانتا ہوں لیکن آپ خالی ایک طرف مت چلیں جی آپ ان یوزرپرس کی بھی بات کریں جنہوں نے 90 ڈیز کی بات کی اور بڑے اسلام و مذہب کی بات بندیال قسم صاحب قرآن کے کتب بندیال صاحب نہیں ہیں چیف جسٹس جو میں نہیں جناب یہ چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو میرا کہنا تو پھر ضیاء الحق میں اور اس دور میں دیکھیں گزارش سن لیں میں آپ کو بتاؤں اس نے جو کمٹ چیز کی تھی اس پہ نہیں ہوا تو یہی وجہ آج آپ اور ہم جو ہیں اس پہ تانا کر رہے ہیں تو میرا کہنا یہ آنے والی نسلیں یہ نہ ہو کہ وہ اس پہ بھی تانے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. میں یہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور جتنی پارلیمان ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اور ہمیں اپنے جو لوگ ہیں نا ان پہ معترض نہیں ہونا چاہیے انٹل نالس ہمارے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہو. ہم معترض نہیں ہیں ہم تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں جو انٹرفیس نظر آ رہا ہے کہ آپ کس نے ملک میں بجا کیا طور کچھ پہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو جلد از جلد ہونا چاہیے بالکل آئین کی یہ مطابق ہے. بہت بہت آپ نے کینالز کی مجھ سے بات کینال کا احتجاج جو ہے رہا ہے آپ کا تو آپ جس مرکزی حکومت سے اپنی نہر کی تعمیر نہیں رکوا پا رہے اس مرکزی حکومت کی جگہ پہ پی ٹی اے سے ڈائلاگ کیا کریں گے؟ گزارش یہ ہے میرا جو آپ کے سامنے ہے ہم نے جس دن یہ چیز منظر عام پر آئی تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسی دن جو ہے لیٹر لکھا اسی دن ایکنک کو ہم نے خط لکھا ہم نے گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ چونکہ یہ ایک ایشو ہے اس ایشو کو سی سی آئی کے اجلاس میں جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے جانے کا ہے جس کی حکومت میٹنگ ہی نہیں بلاتی جس کا اجلاس 3 مہینے میں ہونا چاہیے 13 مہینے میں نہیں ہوا ایک اور اس کے بعد آپ پتہ ایکنک نے بھی جو وہاں پہ سینٹرل ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیولپمنٹ پارٹی کا جو جیسے اس کو اپروو کیا اس پہ بھی لکھا سبجیکٹ ٹو اپروول آف سی سی آئی تو وہ ہم نے جو لیگل کام ہے وہ ہم نے کیا ہوا لیکن ہم اپنا اعتراض بالکل سامنے رکھ رہے ہیں ہمیں رکھنا چاہیے چونکہ ہماری جو زرخیز زمینیں ہیں وہ بھی اگر بنجر ہو جائیں گے ہمارا حق ہے. اس وقت میں جیسے بارہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ عام لوگ کہتے ہیں جی سیلاب کا پانی ضائع ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی بارشوں کا پانی ضائع ہو جاتا ہے قدرت کا ایک اپنا نظام ہے اس بات کو ہم کیوں نہیں پہنچتے قرآن پاک کو ہم کیوں نہیں پڑھتے پانی سمندر کو چاہیے اور سمندر کو پانی جب نہیں ملتا ہے تو وہ اس طرف لینے کے لیے آنا شروع ہوتا ہے سجاول ٹھٹھا بدین وہ ہمارے زیر آب نہیں ہے سر ہماری سمندر زمینیں کھا رہا ہے لوگ وہاں سے نقل مکان نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں فصلیں نہیں ہیں اور ہم بولے جی کہ ہم ایک ریگستان کو جو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور خالی ہمارا مطالبہ نہیں ہے آگے چل کے آپ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے معترض ہوں گے ہماری آواز میں وہ بھی شامل ہوں گے بھائی جب پنجاب میں اپنا پانی جو ہے 35% ان کو شارٹ مل رہا ہے اور آپ آگے جو ہے وہ نہریں نکالنا آپ نے شروع کر دی ہیں آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ اپنے لوگ جو آباد لوگ ہیں بہاول نگر والے وہ لوگ کہاں جائیں گے کہ آپ کہتے ہیں ریگستان کو ہم پانی دے دیں گے تو ہم اپنا بالکل بجا طور پہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہونا اس میں چاہیے گورنمنٹ کو تو ہم صبح شام کہتے ہیں اور گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے میننگ دیر بائی کہ ایکنک اس کو اپروو نہیں کرے گی لیکن یہ چونکہ کہتے ہیں جی کہنے کو
کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن میرے حساب سے مرکز کی حکومت اور پنجاب کی حکومت ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو بھائی بات یہ اگر ایسی کوئی بات ہے، ہم کیوں احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یقین دہانی کرائیں نا کہ اس قسم کا کام نہیں ہوگا۔ غلطی سے یہ ہم نے PC1 بنا لی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ دیکھ بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے یہ تو 4 شام صوبے ہیں، ایک صوبہ تو نہیں ہے کسی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جب تک مشترکہ طور پہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو وہ یہ نہیں بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایشو کالا باغ ڈیم پہ تھا اور لوگوں ہم معترض رہے، کالا باغ ڈیم آج تک نہ بنا ہے نہ انشاءاللہ بنے گا۔ اس پہ 3 صوبوں کے ریزولوشن ہے، اس کے اوپر بھی صوبوں کے ریزولوشن آ چکے ہیں۔ تو کس طریقے سے وہ ہوگا؟ سر یہ نہیں ہوگا، چونکہ ہمیں پاکستان کی سالمیت چاہیے، ہمیں متحد رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہی کام ہوگا جو عوام کے حق میں ہوگا۔ مفاد۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر شہادت حسین اوان سے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی مقدس اور بابرکت رات کی ساتیں شروع ہو چکی ہیں۔ رمضان المبارک شب قدر اور پاکستان کے قیام کا ایک روحانی تعلق ہے۔ یہ مسلمانان بر صغیر کے لیے خوش قسمتی کا مقام ہے کہ 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر میں دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آئی۔ دنیا میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ 2 قومی نظریہ بذات خود قیام پاکستان کے مقاصد کو واضح کرتا ہے۔ اس نظریے کی قبولیت نے رمضان المبارک میں پاکستان کے قیام کی صورت تعبیر پائی۔ قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا اور پاکستان بھی رمضان میں قائم ہوا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کی تکمیل پاکستان کا قیام ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد جوہری ملک ہے، سب سے منفرد ملک ہے جہاں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بھی اس کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ پاکستان جس مقام پر واقع ہے وہ مستقبل کے حوالے سے نہایت اہم کردار کا حامل ہے۔ رسالت مآب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آنے کی حدیث مبارک سے مراد قیام پاکستان کو لیا جاتا ہے۔ علماء کرام کا ایک بہت ہی معتبر اور بڑا حلقہ قرب قیامت کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہند سے ابھرنے والی جس قوت کا حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد پاکستان لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام کئی 100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان سے منسوب حکایت عام ہے کہ آپ موجودہ ماغلہ کی پہاڑیوں پر کھڑے تھے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آئندہ زمانہ کیسا ہوگا۔ حضرت بری امام نے نیچے یعنی موجودہ اسلام آباد کی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آج اسلام آباد ہے یہاں ایک ملک بنے گا اور دنیا کا کاروبار اس کے بغیر نہیں چلے گا، دنیا اس سے پوچھ کر چلے گی۔ حضرت نعمت شاہ ولی سمیت کئی بزرگان دین کی پیش گوئیاں اور افکار کی روشنی میں پاکستان کی غالب اکثریت پختہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس نے دنیا میں مشیت الہی کی روشنی میں ایک اہم کردار ادا کرا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں پاکستان اور اس کی مسلح افواج نے مشیت الہی کے چند اہم فیصلوں میں ایک تاریخی کردار ادا کرنا ہے۔ مہینوں کے سردار مہینے رمضان، دنوں کے سردار دن جمعہ، جمعوں کے اندر سردار جمعۃ الوداع اور راتوں کی ملکہ رات یعنی 27 رمضان پاکستان قائم ہوا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مفسرین قرآن و حدیث، مشائخ عظام اور اسلامی اسکالرز پاکستان کو دارالاسلام قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا، اسے نقصان پہنچانا خلاف اسلام قرار دیتے ہیں۔ کلمہ اسلام رمضان المبارک پہ قائم ہونے والے اسلامی نظریاتی مملکت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے دراصل اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، ایک ایسی ریاست اور اس کے محافظین کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں جو ایسے دستوری ملک کا دفاع کرتے ہیں جو اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ دہشت گرد ایک ایسے ملک سے لڑ رہے ہیں جو مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کی آواز بلند کرتا ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں کے بھارت اور اسرائیل سے آزادی کے لیے دنیا بھر میں سفارتی محاذ پر 77 سال سے جنگ لڑتا ہے، جو کشمیر کی آزادی کے لیے بھارت سے جنگیں لڑ چکا ہے، جس کی فضائیہ کے شیر دل بہادر ہوابازوں نے اسرائیلی طیاروں کو بھی مار گرایا تھا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔